جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी टी आई ओवरसी न्यूज़ में फ़हीम मलिक और नासिर मीर आपके साथ हाजिर हैं। हमारे साथ लाहौर से PP161 के बड़े ऑनरेबल यंग पैशनेट लीडर जो एक बारी अक्सरियत से जीत कर आए और वहाँ से जीत कर आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली थी, उसके बावजूद 19,000 से ज़्यादा की लीड इन्होंने ली। वो भी धांधली के बावजूद, अदरवाइज ये लीड शायद बहुत बड़ी होती। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा और वेलकम करूंगा हमारे मेरे छोटे भाई लाहौर से PP161 फर्रख जुवेद मून साहब। हम आपको PTI ओवरसीज न्यूज़ में वेलकम कहते हैं सर। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बजट में मसरूफ थे, तो आपने टाइम दिया, तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं नासिर भाई, थैंक यू जी। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे शो में लिया और ओवरसीज के उस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। फरोख भाई, ये जो हमारा चैनल है ये बनाया इसलिए गया है कि PTI ओवरसीज न्यूज़ कि पाकिस्तान की जितनी लीडरशिप है और ओवरसीज की जितनी लीडरशिप है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के बहुत से सवालात होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट लिंक का जरिया नहीं था। तो ये जो हमने चैनल बनाया है, इसका फेसबुक पेज भी है, इसका ट्विटर भी है, इसका इंस्टाग्राम भी है। और हम दोनों जो है, फ़हीम मलिक साहब का तारुफ करवा दूं। फ़हीम मलिक साहब फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूके हैं, तो बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं और इनका तल्लक भी आपके लाहौर से है। और ये उस अच्छा, वक्त से लाहौर से और उस वक्त से ये सियासत में आए। इन्होंने भुट्टो दौर में कोड़े भी खाए थे और किले के अंदर जेल भी भुगती हुई है। ये लगते हैं यंग है, लेकिन मेरे से भी पुराने हैं माशाल्लाह। तो फ़हीम मलिक साहब, फर्रख जुवेद मून हमारे साथ हैं। तो फरूख भाई, पहले अपने मतलब थोड़ी सी बात करें, फिर सवाल जो है वो फ़हीम मलिक साहब आपसे सवालत लेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा इतना अच्छा करवा दिया। मैं तो ये कह सकता हूँ जी, मैं PP161 लाहौर से MP हूँ। मैं PTI में 2011 से हूँ और 2011 से काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ ओहदों पे। खान साहब ने जो जिम्मेदारी लगाई है, हमने बखूबी उसको निभाया है। और अब इन जो मुश्किल हालात के बाद हमें टिकट मिली, फिर हम उसमें जीत के और असम्बली में बैठे हैं और खान साहब की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आजकल बजट का चल रहा है और बजट में कल आपने देखा कि भरपूर प्रोटेस्ट हमने किया है। हमने उनकी बजट तकरीर नहीं होने दी, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई। जितना शोर था, 2.5 पौने 3 घंटे हमने उनको तकरीर करने नहीं दी। ये हमारी कामयाबी है। कमाल है। आप लोग बेसिकली तो जिस फस्तैयत का आप लोग शिकार हैं, जो सख्तियां, जिस तरीके से ये लोगों को पकड़ धक्कर आपके नीचे वर्कर, उनके मुकदमात, उन पे ऊपर गोलियां, लाठी चार्ज, सब कुछ, उसके बावजूद हम दाद देते हैं कि आप लोग एक खान के साथ, खान के सिपाहियों की तरह खड़े हैं। जी फ़हीम साहब, सियासी सवाल आपसे शुरू करते हैं। जी, 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 बिल्कुल। फ़रक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे जी, शहर का वालेकुम आदमी, सलाम। तो डबल डबल एज हो गई, तो ज़बरदस्त। और मुझे लगता है मॉडल टाउन मेरा वोटिंग एरिया भी है। सो आप अगर मॉडल टाउन अच्छा, में, माशाल्लाह। मैं जी जी, जो मैं मॉडल टाउन, मेरा इलाका 161 में आता है। मॉडल टाउन आता है, गार्डन टाउन आता है, फैसल टाउन आता है, कोट लखपत आता है और जौहर टाउन के 2 ब्लॉक्स आते हैं जी मेरे। क्योंकि मेरा इंतखाबी निशान ब्रज था, आपको याद होगा। मैं क्योंकि बल्ला निशान वो काजी फाइसा ने एक घटिया तरीके से हमसे छीन लिया था, तो अब हमारे इंतखाबी निशान सबके डिफरेंट थे। तो उसमें मेरा इंतखाबी निशान ब्रज था, जिस पर लोगों ने निकल निकल के खान साहब के विजन को वोट दिया। उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके सामने। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल में आप तो अभी एमपी हैं ना, आपको तो नहीं उन्होंने फॉर्म 47 वाला चक्कर किया? जी, कोशिश पूरी की थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ऊपर अल्लाह मियां नीचे खान साहब के वोट की वजह से मैं आपके सामने एज MP मेंबर पार्लियामेंट बैठा हूँ जी। नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि वो बड़े ज़ोरों से उन्होंने कोशिश की थी कि बहुत सारे लोगों को। मीर साहब, आपका माइक म्यूट कीजिए ताकि आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है 1 मिनट के लिए। अच्छा, अभी हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। पर भाई, बहुत आज अभी की खबर है, मैं थोड़ा-सा आपसे ही उससे पूछ लेता हूँ कि अभी 2 वीक के लिए अनीमा आपा ने अनाउंस किया है कि
ہم ذرا تھوڑا سا 2 ویک تک پروٹیسٹ نہیں کریں. ہم جو اس وقت ایران کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اوپر میرے خیال میں آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے وہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ علیمہ آپا تو آج ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ آئی ہوئی تھی. آج ہم نے خان صاحب کی پیشی تھی 8 کیسوں کی لاہور ہائی کورٹ میں, تو آج ہم ان کے ساتھ وہاں رہے. ہماری عظمیٰ آپا اور نورین آپا میرے خیال میں آج خان صاحب سے ملی ہیں. خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے جو پروٹیسٹ کی کال ہے وہ ابھی احتجاجی کال ہم اس کو ودرا کر رہے ہیں تاکہ یہ ایران حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں. اس کے بعد ہم تحریک پرجوش طریقے سے دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. یہ خبر ٹھیک ہے, یہ ابھی ریسنٹلی نیوز ہے, کوئی 1 یا 2 گھنٹے پہلے کی. ٹھیک چلے میر صاحب بھی آگے. میں کیونکہ میں ایک سیکنڈ میر صاحب کو لے لے, کیونکہ میر صاحب کی کوئی ڈیلیوری آنی تھی, تو میر صاحب نے کہا تھا کہ جب میں کوئی ڈیلیوری آ جائے گی تو آپ فرح بھائی کو ڈیل کیجیے گا. تو زبردست میر صاحب آپ سوال کریں, مائک اپنا کھول لیجیے. میر صاحب اپنا مائک کھول لیں. میر صاحب سوری جی فروغ بھائی, آپ کا خان صاحب کے ساتھ سفر کیسے شروع اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک, جو لاہور کی سیاست ہے اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں, خان صاحب سے ہمارا سفر تو میں جب پڑھ کے فارغ ہوا تھا 2010 سے ہم خان صاحب فینس ہم خان صاحب ورلڈ کپ جیتنے سے ہیں. پھر 2010 میں اپنے سیاست کا آغاز کیا تھا, پھر خان صاحب کے ساتھ ہم نے آغاز کیا ایز اے یوتھ لیڈر کے طور پہ. تو ابھی بھی ہم یوتھ میں ہی آتے ہیں, لیکن ہم نے خان صاحب آغاز کیا, کام کرتے رہے. 13 میں 18 میں اگر ہمیں نہیں ٹکٹ ملنے, ہم نے ہمت نہیں ہاری, جس کا اجر یہ ملا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممبر پارلیمنٹ بنایا. اور جو آج کے حالات لاہور کے حالات ہیں, ٹھیک ہے جی, پروٹیسٹ ہے, جو پارٹی لیڈرشپ ہماری سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ جو ہمیں کال دیتی ہے, جیسے خان صاحب کی پیشی اسلام آباد میں ہو ہم اسلام آباد جاتے ہیں. جیسے آج ہائی کورٹ میں پیشی تھی, حلیمہ آپا ادھر آئی ہوئی تھی, آج ہم ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں خان صاحب کی پیشی پہ تھے. انہوں نے پرسوں کی ڈیٹ ڈال دی ہے, پھر پرسوں دوبارہ خان صاحب کے 8 کیسوں کی پیشی یہاں پہ ہوگی. تو جو پارٹی کال دیتی ہے ہم اس پہ آگے ہیں. میرے خیال میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, کیونکہ جتنے لوگ بھی اب پارٹی میں رہ گئے ہیں وہ آگ کا دریا پار کر کے آئے ہیں. جتنے لوگ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو جو صورتحال جس طریقے سے وہ آگ کا دریا پار کر کے آئے ہیں, ان سب کو سلوٹ ہے جی. تو فروغ بھائی, جو اس وقت لاہور کی ساری جو سیاست ہے, ہماری جو قیادت ہے, اور یہ جو فارم 47 کی جیلی مریم بی بی جو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں, اور اتنا پیسہ جو ایڈورٹائز کے اوپر اپنے ٹک ٹاک کے چکر کے اندر, ساتھ میں وہ 7 سہیلیاں یا 3 عورتیں 3 کہانی, ایک یہ 2 ساتھ لگائی ہوتی ہیں جو پہلے دن سے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی پرچار کر رہی ہیں, باقی پنجاب میں تو برا حال ہے, لاہور میں آپ بتائیں گے کہ اتنا پیسہ لگا کے اتنی ایڈورٹائزمنٹ کر کے جیسے کوئی بہت بڑی کوئین اور بڑا کردار ادا کر دیا انہوں نے چند دنوں میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں واقعی کوئی ترقی ہو رہی ہے؟ سر میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو نا بھوک ہوتی ہے, جیسے اس کو بھوک ہے پبلسٹی کی. جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کا کام بولتا ہے, اس کو کام کرنا اچھا, نہیں آتا ہے. ٹک ٹاک حکومت کو جو ہماری سی ایم ہے, یہ آپ یقین کریں, اس کا بس چلے تو باتھ روموں کے اوپر اپنی فوٹو لگا لے, شاپنگ بیگ کے اوپر اپنی فوٹو لگا لے. یہ اتنا اس کو آپ کہہ لیں کہ دماغ پہ سوار اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, ایسے نہیں ہوتا. خان صاحب کا ایک اپنا لیول ہے, خان صاحب کے پیچھے دنیا پاگل ہے, وہ اس لیے کہ انہیں کام کر کے دکھایا ہے. وہ ورلڈ کپ کی شکل میں ہو, وہ نمبر یونیورسٹی کی شکل میں ہو, وہ شوکت خانم کی شکل میں ہو, یا لاسٹ 3.5 سال کی حکومت کی شکل میں ہو. ابھی دیکھیں, ہم نے کبھی بھی ایڈ میں پیسے خان صاحب نے نہیں دیے تھے, اس کے باوجود جب الیکشن ہوئے کس طرح لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کام بولنا چاہیے, یہ حکومت گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل پرسوں انہوں نے رات کے اندھیرے میں پیٹرول مہنگا کر دیا, حالانکہ پوری دنیا پیٹرول میں صورتحال کیا ہے. تو اس لیے ان کا سارا کچھ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے, اور یہ ڈلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کی ٹوٹلی زیرو ہے. فہیم, میں تھوڑا سا آپ فروغ بھائی سے 1-2 کوشچن کریں تو میں بریک لوں گا, اور فروغ بھائی فہیم بھائی آپ سے جاری رکھتے ہیں, تو میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. نہیں, زبردست. میرے خیال میں آپ کے بھی آپ کا ورکنگ آور نہیں ہے, میر صاحب کا ورکنگ آور آ گیا, تو بیچ میں وہ 5-10 منٹ کے لیے جائیں گے. پر بھائی ایک تو بڑی زبردست بات, میں تھوڑی سی جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک اسپیکولیشن ہے کہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز نہیں نکلتے. آپ کو پتا ہے بہت ساری
بہت سارے لوگ بہت سارا شکایت کرتے ہیں. اوبیسلی آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایم پیز جس طریقے سے انہیں نکلنا چاہیے تھا وہاں بظاہری طور پہ تو ایسے ہی لگتا ہے. اور ابھی لگتا تو ہے کہ لوگ بڑے موٹیویٹ ہیں. اوبیسلی خان صاحب نے لوگوں کو چارج کیا. تو آپ بتائیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، تاکہ ایک تو یہ پتہ لگ جائے کہ جو ایم پیز ہیں وہ نکلتے ہیں، یہ مت ہے. ہاں اوبیسلی بہت سارے آبسٹیکل ضرور ہیں. جی فرق بھائی. جی فہیم بھائی، جیسے میں نے آپ کو بتاؤں کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے تمام ایم پی اس وقت نکل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، میں پہلے یہ کلیئر کروں گا آپ کو کہ ہمارے لاہور میں، پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ ان کو ہماری شکلیں تک نہیں پسند. یہ تھوڑا پروٹیسٹ کی کال دے، یہ ہمارے گھروں پہ ایسے ریڈ کرتے ہیں، ہمارے پی پی کے چیئرمین کے اوپر ایسے ریڈ کرتے ہیں، ایف آئی آر کرتے ہیں، لیڈی سے بدتمیزی اتنی کرتے ہیں. اس کے باوجود تمام ایم پی ایس کے اور تمام کیا کہتے ہیں ہمارے ورکرز کے حوصلے بلند ہیں. اور وہ جب بھی پروٹیسٹ کی کال آئی ہے، ہم بالکل بڑھ چڑھ کے آگے رہتے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے. کیونکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جب یہ کال دیتے ہیں، جیسے میں 24 نومبر کی بات کروں گا آپ سے، آپ نے ٹیپیکل سوال مجھ سے کیا. اب دیکھیں 24 نومبر والے دن پورے لاہور میں کوئی 5,000 کنٹینر لگا کے پورا لاہور سیل کر دیا. پورے لاہور کے رستے ایک ایک سڑک میں انہوں نے بند کر دی. ٹھیک ہو گیا سر، کوئی رستہ لاہور سے باہر نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ دوائی شارٹ ہو گئی، کھانا شارٹ ہو گیا. اینڈ میں آئی جی کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ کم ایمبولینس کو، فوڈ کی گاڑی کو اندر آنے دیں. ہر گھر میں چھاپے، عورتوں سے بدتمیزی، پرچے، اور بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. جی والد صاحب آئے، بچہ چھوڑ دیں، 24 کے بعد آپ کو ریلیز کر دیں گے. ان سب چیزوں کے باوجود یہ سختیاں پنجاب میں ہیں، ہم یہ پہلے کلیئر کر دیں. نہیں سکتی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں 24 نومبر کو لوگ کس طرح جا رہے ہیں. میں بیڑی بیڑے، میں 24 کو اریسٹ ہوا تھا. اریسٹ ہونے کے بعد میں 25 کو نکلا، 26 کو بیڑی بیڑے کے تھرو میں لاہور پار کیا. بات یہ ہے کہ اگر ان کو اتنا ہی ڈر خوف ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے. ہم تو کہتے ہیں صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیں ہمیں. ہم تو 2 دن میں نہیں مانگتے ان سے، صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیں، رستے بلاک نہ کریں، یہ لوگوں کے گھر جا کے دھمکائیں نہ، ان کی عورتوں سے بدتمیزی مت کریں. یقین کریں، میں کہتا ہوں یہاں لوگ اتنے ہوں گے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں لاہور میں ہوگی. نہیں بالکل، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. کیونکہ میں ابھی آپ کو ریسنٹلی واقعہ بتاتا ہوں. 8 فروری کو ہم نے ریلی نکالی، 8 فروری الیکشن کی دھاندلی کے خلاف. آپ یقین کریں میری ریلی کے بعد آپ میرے گھر ہی آئے، میرا پورا گھر نے توڑ دیا، گیٹ توڑا، اندر سامان توڑ پھوڑ کی. میرا 13 سالہ بیٹے کو اٹھا کے لے گئی ہے، اور 7 گھنٹے بعد اس سے لکھوا رہے ہیں کہ اس کا پی ٹی آئی تعلق کوئی نہیں ہے. میں کہ یار 13 سال کیا ہے، وہ لکھ کے دیں گے کہ 13 سال کا تعلق کوئی نہیں، پھر اس کو جا کے ریلیز کیا. آپ یقین کریں یہ حال. اس کے باوجود ہم سب کے حوصلے بلند ہیں. یا جتنے لوگ بھی آئے ہیں، جو لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جن کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ میں ہوں، وہ ایک آگ کا دریا پنجاب میں کراس کیے. جتنے ایم پی اے ہیں آپ یقین سب پہ پرچے ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں، پستولیں ڈالی ہوئی ہیں. اب مرچ میں بڑھتی پھاڑنے کا پرچہ، سڑک بلاک کرنے کا پرچہ، جو چھوٹی چھوٹی حرکت یہ کر سکتے ہیں وہ کی ہوئی ہے. نہیں بالکل صحیح. یہ خوشائن بات ہے، کیونکہ ایک اوور آل امپریشن یہی جا رہا تھا کہ بہت سارے ایم پی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا، فیملی کو اٹھانا شروع کر دیا. ویسے تو یہ میرے خیال میں ہٹلر سے بھی آگے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ڈٹرمنیشن ہے. دیٹس ویری خوشائن بات ہے. تو ابھی جو خان صاحب نے کہا، ایک بات اور کروں گا فہیم بھائی، میں تو ایک بات اور بھی کروں گا. میں نے تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر، یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مرد بنے، عورتیں بچوں سے باہر نکلے، مقابلہ مردوں سے کریں. کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ اگر مجھے اریسٹ کرنے گھر آئے میں نہیں ملا تو بیٹے کو اٹھا لے، بیگم سے بدتمیزی کرے، بوڑھے والد صاحب سے بدتمیزی کرے. اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا. جو اس حکومت نے، اور یہ حکومت جس حد تک لے گئی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے اس کو نارمل کرے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، میں کیونکہ خان صاحب نے اس دفعہ جو کال دی تھی، اوبیسلی ابھی 2 ویک کے لیے بے شک انہوں نے ڈیلے کیا ہے کیونکہ انٹرنیشنل سچویشن اور طرح ہے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے. میں اسپیسیفکلی لاہور کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا شہر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 100 200 کے پاکٹس اگر پورے لاہور میں نکلیں، 200-400 پاکٹس تو بن ہی جائیں گے آسانی سے. میرے خیال میں جو ایک نئی چینج ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی ذہن میں سوچا؟ ویل
लोगों को मैसेज देने के लिए? देखिए جی پلانز ہمارے پورے ہیں، کیونکہ یہ جب تک پچھلا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سختی یہ کرتے ہیں موقع کی مناسبت سے پلان 1 2 3 ہوتا ہے، اگر پلان 1 ہمارا یہ ہے اگر یہ موقع میں رستے بند کریں گے یا بدتمیزی کریں گے پلان 2 ہوتا ہے. پلانز ہمارے سارے اوکے ہیں. خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کا فیصلہ بند ہے ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد جانچ کی کال ہوگی انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے زیادہ زور سے آپ ہمیں لیڈ کرتے دیکھیں گے. نہیں بالکل صحیح. آپ کو پلان ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں اوبیسلی، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے سیدھی گولیاں ماری، جس طریقے سے ظلم کیا، میرے خیال میں رائٹلی سو کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو. اچھا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ARY پہ دیکھ رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کی جتنی زیادہ PTI اور بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف بات کی ہے، ARY دکھا رہے تھے ایک بند کمرے میں کہ جی ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے، تو یہ جھوٹ اس ڈٹھائی سے بولتے ہیں، انبلیویبل. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھو جی میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ جو زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہے یہ کہتے تھے کہ میں آرمی چیف رئیس شریف اس طرح دھمکیاں لگایا کرتے تھے، کسی ڈکی چھپی نہیں ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب دھمکیاں لگایا کرتے تھے، تو سر یہ لوگ ملکی مفاد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسمبلیاں یہ لوگ آئے ہیں اپنے رستے سیدھے کرنے کے لیے، اپنے سارے کیسز ختم کروانے کے لیے. ان کو پاکستان سے کوئی مفاد نہیں ہے. اگر اتنے مفاد ان کو ہو، انہیں کو آپ بغیر پروٹوکول کے کسی بھی مال میں کہ جو آپ کی بات کا جواب ہے کسی مال میں نکل کے دکھائے بغیر پروٹوکول کے، لوگ ان کا حال کیا کریں گے؟ رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب تھے وہ کہتے تھے آؤ میں سڑک پہ جاتا ہوں، سڑک پہ نکلتے تھے پورا بازار بند ہو کے خان صاحب ساتھ ہوتا نعرے مارتے تھے. ان میں اتنے گٹس اتنی ہمت نہیں ہے جتنے یہ پاپولر بنتے ہیں، جتنے کہتے ہیں جی ہم ڈلیور کر رہے ہیں 1.5 سال میں، 14 مہینے پہلے اور 14 مہینے یہ 28 مہینے میں ڈلیور انہوں نے یہ کیا ہے کہ کسی چوک میں کسی گھر میں بغیر پروٹوکول کے جا نہیں سکتے. جانے سے پہلے لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی نازبینا بات نہیں کرنی، کوئی نعرہ نہیں لگانا. اس طرح آپ فیمس مشہور نہیں ہوتے. خوف کا بت کب تک رہے گا؟ آخر ٹوٹ ہی جاتا ہے. صحیح کہہ رہے. میرے خیال میں یہ تو لگتا ہے کہ ان ریالٹی خان صاحب کی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی 80% ٹچ کرتی ہے. لوگ بائی ڈیزائن بعض دفعہ الیکشن میں تو انہوں نے رزلٹ دے ہی دیا تھا، سو وہ میرے خیال میں اس کائنڈ آف ریٹن آن دا وال انہوں نے بدماشیاں تو ساری کرنی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خان صاحب نے 2 ویک کے لیے روکا ہے، جس طریقے سے ایران پہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اوبیسلی یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو خان صاحب کی لائن ہے وہ ہماری لائن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آج کی گورنمنٹ ہے فارم 47 والی، بظاہری طور پہ تو بالکل یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کشمیر ان کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں اور اسرائیل نے زیادتی کی ہے. کیا یہ صرف گفتن نشستن برخاستن ہی رہیں گے، کچھ آگے بھی جائیں گے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا بھی؟ سر یہ دیکھیے یہ سمپل بیان دے سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے مفادات ہیں بارڈر پہ ایران کی ٹریڈ کی اسمگلنگ سے ریلیٹڈ ہے. یہ اگر خلاف بیان دیں گے تو ایران نے اگر تیل نہیں ان کو دینا، اسمگلنگ کا تیل سارا گاڑی تھرو آؤٹ تو دیکھتے نا وہ آتا ہے. تو یہ بہت بڑے میجر فیکٹر ہیں سر. اس لیے یہ بیان اس لیے دے رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. جتنا بائبل صاحب نے پریشر خان صاحب پہ ڈالا ہوا تھا، تو حامد میر صاحب بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جتنا پریشر وہ ڈالتے تھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. خان صاحب کا ویژن ہمیشہ ایک تھا، قائد اعظم کا پاکستان ہے جس میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو زیادتی اسرائیل کر رہا ہے ہم کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں ابھی پاسٹ کی بات ہے جو اسپیشلی فلسطین میں اتنا بلڈ شیڈ ہوا اور لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں یہاں پہ لوگوں نے کرنے دیا. آپ کے سامنے ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. یہ تو چلے پروٹیسٹ کرنے دیا نہیں گیا. جس نے پروٹیسٹ کیا ہے اس کو اٹھا کے لے کے پرچے دے دیے ہیں. آج بھی سینیٹر نے، جماعت اسلامی کے سینیٹر نے آج پروٹیسٹ کیا اسرائیل کے خلاف، اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، پرچہ دے دیا اس کے اوپر. دیکھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر اسرائیل کے خلاف کوئی ریلی نکالتا ہے آپ اس کو ایف آئی آر دیتے ہیں. نہیں سر، آپ اس کو کرنے دیں. لوگوں کو غصہ ہے، لوگ اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے دیں ان کو. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میرا سوال اوبیسلی اس کائنڈ آف کامن انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ آصف منیر صاحب پوری کوشش کیے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی لیجٹمیسی ان کو مل جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا چورن واپس آ کے بکے گا؟ کیونکہ میڈیا میں تو ایسے ہی دکھا رہے ہیں جیسے ان کا استقبال ہوا، جبکہ بہت بڑا پروٹیسٹ ان کے خلاف ہوا. تو اس کے بارے میں کچھ کہیں آپ. سر دیکھیں، ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالتوں کا کام ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، سی این ڈبلیو کا ہو یا فوج کا ہو یا میڈیا کا ہو، یہ سب ادارے ہیں، وہ اپنا کام خود کرے تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. میڈیا کا کام ہے سچ دکھانا، جو وہ دور دور تک نہیں کرتے. اب ان کو آپ ایڈ دے دیں، میڈیا بہت خوش رہے گا. وہ اصل سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر اپنا کام اپنی حدود میں رہ کے کرے تو وہ کام. چیف کا آپ نے نام لیا، انہوں نے فوج جنگ جیتی ہے، جو ان کا کام تھا لوگوں کو سر پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے سر، جو ان کا کام ہے وہ بارڈر لڑنا، ہماری حفاظت کرنا، انہوں نے کیا، لوگوں نے ان کو بہت عزت دی ہے. اسی طرح پبلک کا کام ہے اپنے نمائندے چننے کا. پبلک نے اپنے نمائندے چنے ہیں، آپ ان کو کام کریں تو ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو مانیں. یہ غلطے رات کے اندھیرے میں فراڈ کر کے دھاندلی کر کے 47 چوروں کو لا کے ہم پہ بٹھا دیا ہے، جن کا ویژن کچھ نہیں ہے، جن کا ویژن صرف فراڈ کرنا ہے، پاکستان کو لوٹنا، اپنی دولت باہر لے کے جانا اور اپنے کیسز ختم کرنا. اس کے علاوہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ جو جیسے ہر ادارے کا اپنا کام ہے، جیسے مسلمان ہمارے لوگوں نے جس کو چنا ہے، آپ ان کو آگے دیتے تاکہ وہ ڈلیور کرتے لوگوں پر، جن کو ہم لے کے ہم اپنے نمائندوں کو ان کو ڈلیور بھی کریں. نہیں صحیح. میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا جاؤں. اوبیسلی آپ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلیم کریں جیسے ہم کوئی اینٹی پاکستان ہے، جب اسپیشلی انڈیا نے ہمارے پر اٹیک کیا. اور جس طریقے سے جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ اور خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی ایک سٹینڈرڈ تھا کہ ہم نے اس دور میں بالکل ساتھ دینا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ زبردست دیا. حالانکہ میں ان کا وہ جو میں تو اسے ڈنگٹونک ہی کہوں گا، مجھے تو اس کا نام ڈنگٹونک ٹھیک ہے. وہ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے جیسے ہم لوگوں نے، حالانکہ آپ کو پتا ہے نواز شریف نہیں بولا، ان کی فیملی نہیں بولی، پی ٹی آئی کے تو سارے بول رہے تھے. آج بھی کل میں سن رہا تھا کہ فلسطین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ یہودی لابی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سر دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نے ایک ٹویٹ انڈیا کے خلاف نہیں کیا. آپ ان کی محب وطنی یہاں سے دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ ان کے خلاف نہیں کیا. اور کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہے. خان صاحب نے جس دن ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد آپ کے خان صاحب کے سوشل میڈیا واریئرز نے جس طرح آگے بڑھ کے کیا ہے، جس کا اعتراف بعد میں ان سب نے کیا ہے کہ خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد کس طرح چینج آئی. سر دیکھیں، خان صاحب ایک ریئلٹی ہے، مستد امہ کے لیڈر ہیں ہمارے. ٹھیک ہو گیا، اگر آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں ایک بیچ کا رستہ نکلے گا. کیونکہ جو بندہ سیٹ پہ ہوتا ہے، اب خان صاحب ہے، خان صاحب سمپل ایک پیغام خان صاحب کو آج رہا کرے، آپ کو کسی قوم کے بندے کو کہنا کچھ نہیں پڑے گا، ساری قوم آپ سے آگے بڑھ کر لڑ رہی ہوگی. صحیح کہہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے خان صاحب، اب یہ دیکھیں اس دن خان صاحب ٹویٹ نہ کرتے تو ہمارے پالیس نے، خان صاحب کے ایک ٹویٹ سے آپ دیکھیں پورا سوشل میڈیا کمپین ہل کے رہ گئی تھی، جس کا اعتراف آپ کے تمام میڈیا چینلز نے کیا. پھر یہ بھی کیا کہ کس کس اکاؤنٹ سے کتنے کتنے ٹویٹ ہوئے، تو اس میں 98% آپ کے پی ٹی آئی کے واریئرز تھے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کیا کہتے ہیں نا، مجھے شعر یاد آ کہ ان کی سیلف ڈینائل کے نیم پر چڑھا جو زہر وہ میٹھا ہو گیا. جھوٹ اس قدر ان لوگوں نے بولا کہ سچا ہو گیا. یہ اس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، سامنے ریئلائز کراتے ہیں اور پھر بھی بلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلیم کیا جائے. میرا ایک سوال اس میں ایک اور آ جاتا ہے، کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ میں ہیں، ان کے پاس کچھ کنٹرولز تو ہیں، کہ کہیں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو پاکستان فرسٹ، اور جیسے خان صاحب کہتے ہیں فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، اسپیسیفکلی کچھ بڑے آفیسروں کو چھوڑ کے، تو ان کی کوشش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی لڑائی کروائی جائے. میرا میر صاحب بھی واپس آ گئے. جی فہیم صاحب، آپ فاروق بھائی سے میں نے تھوڑی بریک لے لی، تو آپ کی مہربانی. یہ فاروق بھائی کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کی رہائی کا، یا جو 2 ہفتے بعد اگر پروٹیسٹ کی کال دی جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں لاہور نکلے گا؟
سر دیکھیں لاہور میں نے ابھی پہلے فہیم صاحب کو بتا رہا تھا کہ لاسٹ جب پروٹیسٹ ہوا تھا لاہور میں تو انہوں نے 24 نومبر کو تو 5-10 ہزار کنٹینر انہوں نے پورے لاہور کو بند سیل کر دیا تھا، یہاں تک کہ خوراک کی یا کوئی میڈیسن بھی نہیں اندر آ پا رہی تھی، اور لوگوں کے گھروں میں اٹھا کے لے گئے تھے بچوں کو، عورتوں سے بدتمیزی، اس کے باوجود پورا لاہور نکلا تھا، لاہور نکلا تھا، جہاں نکلتے تھے 10 بندے اکٹھے ہوتے تھے، یہ اٹھا کر لے جاتے تھے، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ میں 24 تاریخ کو اریسٹ ہوا تھا، میں پھر اگلے دن مجھے انہوں نے جوتے کو فیڈ آئی تھی جو بعد میں جج صاحب نے خارج کر دی تھی۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ لوگ چارج ہیں خان صاحب کی کال کے لیے اور نکلنے کے لیے بےتاب ہے، اب خان صاحب کال دیں گے، پلان اے بی سی تیار ہے، یہ سختی کرتے ہیں، لاہور چوک کرتے ہیں، کس طرح نکلنا ہے، لاسٹ ٹائم کی طرح غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس دفعہ آپ دیکھیں گے پورے پلان سے ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ۔ آپ اسلام آباد آپ بھی چکر لگاتے ہیں اڈیالہ جیل، یا آپ نے کوئی ملاقات کی خان صاحب سے؟ دیکھیں جی میں نے درخواست دی تھی، لیکن وہ سنیں جی وہاں جو کرنل صاحب ڈیل کرتے ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی، تو وہاں ہمارا مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور دیالہ نہیں جہاں میں جو لیڈرشپ ہماری ڈیوٹی لگاتی ہے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص طور پہ کیسز ہوتے ہیں تو ہمارے پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ پیشی ہوتی ہے ہمارا، جیسے آج بھی پیشی پہ میں نے بتایا ہم لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے، جو ڈیوٹی لگائے گی جدھر ڈیوٹی لگاتی پارٹی ہم ان شاء اللہ تمام ایم پی ایز اکٹھے ہیں اور ان شاء اللہ ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ اور بھائی چونکہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، لاہور کی جیلوں میں بھی بہت سے ہمارے قائدین اور ورکر اس وقت پابند سلاسل ہیں، کچھ کو جیل بھی ہو چکی ہیں، تو آپ ایک تو یہاں پہ بہت سے اوورسیز سے رابطہ کیا جاتا ہے جو لوگ جیلوں سے چھوٹ کر آئے ہیں، ان کی جاب جاتی نہیں، دوسرے کچھ لوگ جو پابند سلاسل ہیں اور جو لیڈرشپ اس وقت جیل کے اندر ہے، تو آپ کی کوئی ملاقات ہوتی ہے ان سے؟ جی ملاقات جب وہ پیشی پہ آتی ہے تو 2-4 دفعہ ملاقات میری ہوئی ہے، محمود رشید صاحب سے، جاج چودھری صاحب سے، ڈاکٹر یاسمین راشا ہماری آئرن لیڈی ہیں جی وہ، اور عمر صفا چیمہ صاحب ہیں، اور سب سے بڑے ہمارے شام قریشی صاحب ہیں، یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے بہت زیادہ، آج ماشاء اللہ ان کو 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے حوصلے، ہماری ایک کارکنوں کا حوصلے جوان ہے جی، اور انشاءاللہ جوان رہیں گے۔ فروغ بھائی مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر ہٹ کر ڈیلے کر کے جاتا رہے، ہمارا لیڈر تو ڈٹا ہوا ہے، اور جو بات جو کرتے ہیں، دیکھیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے خان صاحب کے ساتھ، وہ جو بات منہ سے کہہ دیتا ہے وہ پوری بھی ہوتی ہے اور اس پہ ڈٹا رہتا ہے، یہ ہے ہمارا لیڈر، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ڈلیور کرتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ خان صاحب پاکستان کے نہیں پورے مسلم دنیا کے مسلم امہ کے، اور جتنی انہوں نے سختیاں سکتا، یہ مہینہ اندر رہا تھا تو وہاں پہ دیکھا تھا پوری باڈی سیدھا ہل گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ خان صاحب جس نے دلیری سے جیل کاٹے سر کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اب ان کے کارکنوں کے حوصلے اتنے جوان ہیں، خان صاحب کو دیکھ کے کہ چھوٹی سی جیل قید ہے، چھوٹی سی کمرہ ان کا جہاں پہ اتنی گرمی ہے اور وہ گرمی میں جیل کاٹ رہے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ لوگوں کے لیے کس طرح برداشت کرتے ہوں گے، بس ہم کال کا ویٹ کر رہے ہیں نکلے اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کس طرح لاہور نکلتا ہے، کس طرح پاکستان نکلتا ہے، کس طرح پنجاب نکلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ عالیہ حمزہ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، ایک تو وہ خاتون ہے، اور یہ بھی ایک جو میسٹی کے خاتون کو آگے نہیں آنے دیتا۔ خان صاحب نے جو عالیہ حمزہ پر ٹرسٹ کیا ہے، ہم اوورسیز بھی بہت ان پہ اعتماد کر رہے ہیں، اسپیشلی علیمہ آپا پر اس وقت اوورسیز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علیمہ آپا، باقی بھی لیڈرشپ پہ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، سب نے بڑی سختیاں برداشت کی، اب کر رہے ہیں، لیکن علیمہ آپا چونکہ ڈائریکٹ خان صاحب سے مل کے آ رہی ہیں، اوورسیز پاکستانی علیمہ آپا پر بہت زیادہ اس وقت اعتماد کرتے ہیں کہ جو علیمہ آپ بات کرتی ہیں اس کو ہم من و ان اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، علیمہ آپا بھی اس پروٹیسٹ کی جدوجہد میں شامل ہوں گی؟ دیکھیں جی خان صاحب کا علیمہ آپا خان صاحب سے ملتی ہے، اب تھینک گاڈ ان کو اجازت دے دی ملنے کی، ورنہ پہلے 2.5 مہینے تو ملنے کی اجازت دے نہیں رہے تھے، حالانکہ فیملی ڈے ہوتا ہے، ملنے کی اجازت دینی چاہیے، جو خان صاحب کی ان سے بات ہوتی ہے وہ آ کے میڈیا کے تھرو پوری پارٹی کو پیغام دیتے ہیں،
اور یہ اچھی چیز ہے. اور اگر جس طرح خان صاحب کا حکم ہوگا، اگر وہ ولیمہ پر لیڈ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو خان صاحب حکم مطابق چلیں گے سر، وہ سب کے لیے پارٹی کے لیڈر ہے، وہ پارٹی قائد ہے، وہ ہمیں ماننا ہے. نہیں ٹھیک، میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح کہا. اکثر لوگ یہ کہتے رہے میر صاحب بھی آگے کہ خان صاحب کیونکہ معروثیت میں لوگ شمار کرتے ہیں، حالانکہ جس زور سے ساری سسٹریں وہاں بیٹھی رہی ہیں اس کو ہم معروثیت نہیں کہہ سکتے. ہمارے اکثر لوگ نا ایک سپن ڈالتے ہیں. ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، پارٹی ایک بڑی آئیڈینٹی ہے، اوبویسلی وہ خان صاحب کے لیے نکلتی ہیں. میں نے اکثر محسوس کیا کہ کچھ لوگ سپن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو بھی آپ کو، کیونکہ آپ ایک ایکٹیو ایم پی ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کیجیے. دیکھیں جی، خان صاحب آپ کے بالکل ٹھیک ہے، موسیقی سیاست کے حق میں نہیں ہے، لیکن مشکل وقت میں فیملی کھڑی ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت علیمہ آپا کا اندر رابطہ بہت زیادہ خان صاحب کے ساتھ. تو خان صاحب کا پیغام ان کے تھرو باہر آتا ہے، اور وہ جس طرح خان صاحب کا پیغام لے کے آتے ہیں وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور تھرو ہمیں اور کارکنوں کو، ہم بھی کارکن ہیں خان کی جی، کارکن کو بتاتے ہیں. اس سے ان کے ملاقات کے بعد ہمارے حوصلے جوان ہوتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں خان صاحب فٹ ہے اور وہ اپنے عزم پہ پہلے سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ ان کا حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور جو خان صاحب حکم ہوگا تھرو لیما آپا کا، تو ہم اس پہ بالکل لبیک کہیں گے جی. جی فہیم صاحب، آپ کا کوئی سوال؟ نہیں میر صاحب، میں بالکل یہ آپ پر، کیونکہ فرق بھائی کے ساتھ پہلی ہماری انٹریکشن ہے، آگے بھی ان کو لیں گے اور اپنی ٹیکنیکل پرابلم انہوں نے کھانے پہ جانا تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں عمر جمیل صاحب کا، جنہوں نے آج باقاعدہ طور پر، جانتا تو میں ان کو ہوں لیکن باقاعدہ طور پر آج ان سے تعارف بھی ہو گیا، انٹریکشن بھی ہوگی. تو میں نے ان کہا کہ آج لے لیں، کہ ناصر بھائی آج لے لیں، تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جوید بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں، ریئلی ہمیں فخر ہے کہ آپ نے کہا کہ آج لے لیں جی، آج ہی آ جاتے ہیں. تو آپ سے ایسے مجاہد جو ہیں وہ بالکل تگڑے اور تیار ہر کام کے لیے، ہر محاذ کے لیے. ہم سارے خان کے ٹائیگر ہیں. آپ اوورسیز ہیں، ہم پاکستان میں رہ کے لڑ رہے ہیں، آپ باہر رہ کے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم سارے ایک ہیں. اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑی آپ حاضر ہیں، آپ کو ضرورت پڑی ہم حاضر ہیں. اور ہم سب کا موقع ہماری پبلک تک، اوورسیز تک اور پاکستان کی عوام تک جانا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، خان کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. جیسے آپ باہر اوورسیز میں، ہم یا پاکستان میں، ہم سب ایک ہیں سر. پر بھائی اصل میں یہ جو میں نے کہا نا، جو سننے والوں کو بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پروگرام اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان کی اور اوورسیز کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک برج کا کردار ادا کریں. کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کو لیڈرشپ آتی ہے، وہ چاند ریلیٹیو کو مل کے چلے جاتے ہیں، یا چاند دوست جو بڑے قریب ہوں ان کے کھانے وانے کھا کے چلے جاتے ہیں. پاکستان جاتے ہیں تو کوئی ان کو ملتا ہے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جتنے بھی آپ کے ایم این اے ایم پی ہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ اوورسیز سے جب کو آپ کو پروگرام میں لینا چاہے کو کال کرے، اوورسیز کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھے کہ ہم بھی جیسے آپ اثاثہ ہیں، ہم بھی پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں. اور یو کے اندر ہم نے جب سے خان صاحب جیل میں گئے، یہ فہیم صاحب ایک ریجن کے کو پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ یو کے انفارمیشن سیکرٹری رہے ہیں. تو ان کے ریجن میں بھی، پورے یو کے میں بھی 300 پروٹیسٹ ہم نے کیے ہیں، جس میں بہت بڑے 10,000 بندے والا بھی پروٹیسٹ لندن میں ہم نے کیا ہے، آرگنائز کیا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی فنڈ ریزنگ یہاں سے ہوئی ہے، ہاں وہ اسیران کے لیے ہو یا پارٹی کے لیے ہو، تو سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ ہوئی. جو ان کا ایریا بریڈ فورڈ ہے، ویسے اس کو یورکشائر مرسائڈ کہتے ہیں، میرا تعلق شیفیلڈ سے ہے، ریجن یورکشائر مرسائڈ ہے. تو یورکشائر مرسائڈ وہ فہیم صاحب بریڈ فورڈ سے ہیں. بریڈ فورڈ پٹسی، میرا جو گھر ہے وہ بریڈ فورڈ ہی ہے نا جی، بریڈ فورڈ ہی ہے. بریڈ فورڈ بالکل ساتھ ہے. مینچسٹر بھی ساتھ ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں مینچسٹر نکل جاؤں گا، وہاں کی قیادت کے ساتھ کھانا ہے، تو وہ میرا 1.5 گھنٹہ کا رستہ ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اوورسیز پاکستانی، جیسے میرکا میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا پروٹیسٹ کل ہوا آسم منیر کے خلاف، اور ان کو ہوٹل میں بھی جا کے رات کو انہوں نے پکڑ لیا. تو شاید آپ نے فوٹیج ابھی دیکھی نہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں.
تو ہم اوورسیز پاکستانی بالکل خان کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں الحمدللہ. ہاں وہ فائنینشیل ہیلپ ہو, ہاں وہ لیگل میٹر بھی ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. بہت سے ہم ایم پی اے جو یہاں کے ہیں ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں, انوالو کر رہے ہیں, بریفنگ ان کو دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم ان سے کوئی مدد نہیں مانتے ان کے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں. تو ہم ان کو ہیومن رائٹ کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, انسانی حقوق کی پامالیاں اس وقت جتنی پاکستان میں ہو رہی ہے شاید دنیا میں کہیں, اور فلسطین کے اندر, کشمیر کے اندر پاکستان سے اسے پیچھے نہیں ہے. تو ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو فسطیت ہے, جو ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہیں, ان کو بند کریں. اور اس طور عمران خان کے اوپر جو 200 سے زیادہ مقدمات ہیں وہ سارے جعلی ہیں, ٹوٹلی فیک. ان کی وائف کے اوپر, بشرا بی بی کے اوپر, کیونکہ وہ عمران خان کی وائف ہے تو اس کو بھی اندر تم دو جی, میرا مطلب ہے اس کو بھی کیسی بنا دو. اور بہت سارے ہمارے جو لیڈر جو پارٹی سے ہٹے یا وہ اتنا مقابلہ نہیں کر سکے, وہ ان کے اوپر بھی بہت سختیاں ہوئی. تو اینی وے ہم آپ کو اوورسیز کے لیے پیغام دینا چاہیں بیفور آئی کلوز. سر میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کے ویژن کے اوپر, اور جس طرح آپ لوگوں نے سب کو یونٹی رکھی ہوئی ہے, آپ لوگ ایسے جاری رکھیں. آپ لوگوں کو دیکھیں ہمیں بھی حوصلہ آتا ہے, کیونکہ آپ وہ واریئرز ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر لڑ رہے ہیں. ٹیم ہر جگہ ان کی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان سے باہر کی ہو, پاکستان کے اندر کی ہو. تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں فیوچر کے لیے. تھینک یو غرب بھائی. ہم سب کا ہے ایک نعرہ, رہا کرو عمران ہمارا. اللہ کی ذات سے دعا رہا کرتے کرو. ہیں کہ جلد انشاءاللہ رہا کرو, رہا کرو. اور ایک بات نہیں بولنی, گولی کیوں چلائی, یہ بہت امپارٹنٹ کویشچن ہے جو ہم روز کرتے ہیں. گولی کیوں چلائی, اور ہم ضلع شاہ اور تمام جو شہداء ہیں ہمارے آزادی کے, حقیقی آزادی کے شہداء, ہم ان کو بھی نہیں بھولیں گے, کسی صورت نہیں بولتے. اپنی ہر تقریروں میں ہم یاد رکھتے ہیں. فہیم صاحب تو بڑی شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. فہیم صاحب ایک شعر سنا دے فرق بھائی کو, آپ کو تھوڑا سا گنگنا کے سنا دے, تو اس کے بعد میں پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. جی فہیم صاحب. شعر سے پہلے میں جو فرق بھائی کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی پاکستان میں بیٹھے ایم پیز ہیں, آپ ان کو لے کے آیا کریں, کیونکہ بہت ساری کنفیوژن کلیئر ہوتی ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہمارے ایم پیز کی بیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ خان کے نام پہ آئے, یہ نکلے نہیں. اور اسپیشلی جو نکلتے ہیں, میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو آپ لے کے آئیں, تاکہ جو ہمارا جو باہر کا بیٹھا ہوا آڈین ہے, جو سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے ایک لٹ اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں, کم سے کم جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا اس کا فرق پڑے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گے. تو میں صرف پوئٹری سنا دیتا ہوں, جالب صاحب کی ہے, جو خان صاحب سے لنک کرتی ہے کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے, جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے. اور گنجوں کے اوپر کہ درے غیر پر ہمیشہ, آج بھی درے غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا, کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے. خان صاحب کے اوپر فٹ آتا ہے یہ کہ کسی سنگ دل کے در پر, دل کے در پر میرا سر نہیں جھکے گا, میرا سر نہیں رہے گا, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے, میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. بہت شکریہ بھارت بھائی. لیکن درے غیر پر سر جھکانے تو ہمارے وہ فیلڈ مارشل پہنچے ہوئے ہیں آشیرواد لینے کے, مائی باپ تھوڑا ٹائم اور دے دو. یہ تو اللہ کی ذات پہ منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا فیصلے آتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. جہاں تک آپ نے سر جھکانے کی بات کی, تو وہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں یا تھیم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ رستہ آتا ہے. وہ رستہ ان کو آتا ہی تھا. ان کے باپ نے 3 دفعہ وہ رستہ لیا, اور وہ رستہ باپ نے بیٹی کو سمجھایا ہوا تھا, اپنے بھائی کو بھی سمجھایا ہوا تھا. تو بھائی نے پھر کہا بھتیجی کو کہ بیٹی اب وہ رستہ لے ہی لو. اور وہ بیٹی بھی اتنی فرما بردار نکلی کہ اس نے کچھ زیادہ ہی وہ رستے پہ چلنا شروع کر دیا, اور اتنا جھک گئی کہ بس اس سے آگے ہوں میں کی کہاں, چپ رہا کہ میں چپ ہی رہا تو چنگا ہے.
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਰ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, वो इन्हों दे मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी वहां तो क्या यहाँ भी नहीं है, फिर उसके बाद मेरा भाई जो है उसके यहाँ पे कानून लागू नहीं होते, इनकी सारी बातें उनके मुंह पर पड़ रही है। आखिरी बात मैं यही करूंगा कि सर देखें, ये सिंपल इस हुकूमत में पाकिस्तान के लिए नहीं आए, ये अपने केसेस अपनी करप्शन छुपाने आए हैं। जो पिछले 3.5 साल जो हुकूमत नहीं थे, वो नुकसान हुआ उनको, वो नुकसान पूरा करने आए हैं। इनका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई सोच नहीं है, ये सिंपल अपनी करप्शन और अपने केसेस बचाने के लिए आए हैं। बिल्कुल इन्होंने जी, मैडम ने तो वो रास्ता पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद आज वो अकड़ी हुई है कि वो बहुत बड़े को कारनामे सारे देन देते। एनीवे सामीन हमारे साथ थे फर्रुख जवेद मून साहब, PP 161 से PTI के MPA, एक नौजवान जो अपने बलबूते पर जो मेहनत से PTI के अंदर आया, और ये वो नौजवान है जो हान का असासा है, जिनको हान ने तैयार किया है। हमें फख्र है नौजवान क़यादत पर जो बिल्कुल बेदाग होकर पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं, और हान के साथ खून पसीना बहाने के लिए भी तैयार हैं। देखने वाले सुनने वाले का बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ फर्रुख जवेद मून साहब और फ़हीम मलिक साहब, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।